अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज मीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI इमरान खान मर्दान में जलसे से खिताब कर रहे थे और हमेशा की तरह उन्होंने अपने खिताब में नवाज़, शहबाज और जरदारी फैमिली को हदफ तनकीद रखा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि शहबाज सरकार को आए हुए 1 महीना हो चुका है और ऐसे में हालात बेहतर होने के बजाय बद से बदतर होते जा रहे हैं। मईशत डामाडोल है, डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ज़र मुबादला के ज़खायर 28 माह की कम तरीन सतह पर नज़र आ रहे हैं। सवाल यह है कि शहबाज काबीना और शहबाज शरीफ के तजुर्बे से जो तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही थी वो उन तवक्कुआत पर फ़िलहाल पूरा उतरते दिखाई नहीं दे रहे, यानी मौशी हवाले से हुकूमत अभी तक टेक ऑफ करती दिखाई नहीं दे रही और ये भी ऑब्जर्व किया जा रहा है कि ये काबीना मुश्किल फ़ैसले लेने में हिचकिचाहट का शिकार है। ऐसे में खबर आई है कि लंदन में अहम फैसले होने जा रहे थे। इजलास बुलाया गया कायद नून लीग की जानिब से और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अपने वज़रा के हमरा लंदन तशरीफ़ ले गए, लेकिन इस इजलास का एजेंडा क्या था और इसमें अब तक क्या अहम फैसले हुए हैं ये क्लियर नहीं है। तो अयाज साहब, ये आपकी एक्स पार्टी रह चुकी है, लंदन में इजलास बुलाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और आपको लगता है कि नून लीग कन्फ्यूजन और पॉलिसी पर तकसीम का शिकार है? पहले तो सारा बोझ मुझ पर डाल दिया मेरी वो पार्टी तकसीम। पहले तो आप ये पूछें वो कैपिटल इस्लामाबाद है, यहाँ आपने करना है या वहाँ आपने करना है। इनको ये पता नहीं चल, देखिए ये सिर्फ हमारा या मेरा कहना नहीं है, मुल्की रिएक्शन जो है इनके दौरे पे यकसा रहा है। जो इनके हिमायती अखबार हैं जो लगता है कि इनके पेरोल पे हैं, जो नहीं है पर जो लगता है, उन्होंने भी हैरानगी का इजहार किया कि ये क्या तमाशा आप कर रहे हैं और ये इनको खुद एहसास नहीं है कि हम कैसे नमूने लग रहे हैं। वज़ीर आज़म सारा वो पता नहीं कितने वज़रा, इसाक डार का कुछ और कह रहा है, बेचारा वो मिफ्ता जो है उसको पहले वहाँ भेज के वो कुछ और कह रहा है, 2 वज़ीर आज़म, 2 फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब एक मजाक आपने बना दिया इस मुल्क को। तमाशा यहाँ पे रचाया जा रहा है और पीछे से अब क्या कहें कि वो किन के बयानात आ रहे हैं, इससे हट के रोज़ाना तंबीह होती है इदारों ये ना करें वो ना करें। अब मैं बिल्कुल इशारे के नाइयों में बात कर रहा हूँ। भाई आप ये पहले हमें बता दें, इस सवाल का जवाब दे दें कि ये सारा कुछ जो नाटक और ड्रामा आपने किया इसका मकसद क्या था। आप कह रही हैं कि उसने ये टेक ऑफ नहीं किया। भाई आप क्या अपने होश में ये सोच सकते हैं कि ये टेक ऑफ कर रहे थे, आपको उम्मीद थी कि ये टेक ऑफ करेंगे? लेकिन शहबाज शरीफ साहब का जो तजुर्बा था पंजाब स्पीड के बाद हम पाकिस्तान स्पीड पंजाब स्पीड कौन सी है? उस ढकोसले में आप क्यों आती है पंजाब स्पीड में आप भी आ गई हैं, वो सारा कुछ है वहां पे। उन्होंने किया क्या है यहाँ पे और 30 साल में इन्होंने क्या किया है? इनका दौरा लंदन सिर्फ एक लिहाज से कामयाब हुआ है और उससे आप इनकार नहीं कर सकते। इन्होंने मकाम ऐसा रखा खुफिया कि किसी को पता ही ना चला कि वहां पे पाकिस्तानी ना हो, हम ना हमें आवाजें निकले ना हमें नारे लगे। ये इनकी कामयाबी थी। खूबसूरत पता नहीं कौन से वो गार्डन हाउस वो नजर आ रहा है वहां पे मिल रहे हैं। मतलब ड्रामा क्या ये कर रहे हैं? और आप और भाई अगर बन गया वजीर आजम तो उसे करने दें, नहीं अपना वो वहां पे करना। इसाक डार रागी और पढ़ रहा है जो इस हुकूमत में तमाशा आपने। अच्छा एक बात है, बार बार हम क्या कहेंगे, आपने सारा कुछ बिल्कुल मुख्तसर से अल्फाज में कह दिया, डॉलर यहाँ जा रहा है फलाना, एवरीथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल। पर इसका हल क्या है? हल? आपने श्रीलंका बनना है। तब हमें इत्मीनान आएगा, हमारे जिगर में तब ठंड पड़ेगी कि वो श्रीलंका वाले हालात की है, कैसे इन हालात से लेकिन यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि सारों ने ये इरादा, ये मतलब ये वो ठान मारी है कि हमने श्रीलंका बनना है। एक तो बात है इमरान खान और भाई इमरान खान एक स्टेबल मुस्तहकम हुकूमत चला रहा था। आज तक किसी को नहीं पता चला कि ये जो आपने सारा ये ड्रामा किया नो कॉन्फिडेंस मोशन का, पीछे कौन थे, क्या था, क्या पता नहीं आपने किस चीज़ के बारे में आपके जहनों में क्या था कि तकर्री ये करेगा या हम करेंगे या किसको होगा। वो ये करने की ज़रूरत क्या थी? आपने एक जहाँ पे मुल्क की हालत पहले भी अच्छी ना थी, ख़राब थी, मतलब आपने एक इतना बड़ा सुपर क्राइसिस बना दिया है। किसके लिए? कोई बताए तो सीना आके, I mean, one person आके बताए। शहबाज शरीफ खड़े होते हैं कौमी असेंबली में,
ریزولوشن پاس ہو رہے ہیں عمران خان کے خلاف، قومی اسمبلی وہ آدھی تو استعفے وہ دے بیٹھی ہے، پھر ملتے ہیں صدر کے خلاف ایک ریزولوشن پاس ہو رہا ہے۔ اچھا عمران وہ جو ہیں یہ پرائم منسٹر شہباز شریف، سوائے عمران خان کے وہ بھوت ان کے ذہن پہ جو سوار ہے وہ عمران خان ہے، اور اگر یہی بھوت آپ نے سر پہ بٹھانا تھا تو پھر یہ آپ نے یہ پنگا لیا کیوں؟ آئی کیوں؟ خواجہ آصف سے سوال ہوا تھا، ان کا ایک انٹرویو بڑا زیر بحث رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں دھکا نہیں دیا گیا، ہم نے خود چھلانگ لگائی ہے، یعنی ان کے علم میں تھا کہ انہیں کیا کیا چیلنجز ہیں۔ آپ کو لگتا ہے معاشی صورتحال کنٹرول کرنے کا فارمولا ہے؟ بات سنیں، اگر وہ چیلنجز ان کو پتا تھا تو پھر آپ عمران خان کو سبجیکٹ نہ بنائیں اور آپ کہیں کہ یہ ہم کر رہے ہیں، آپ پرفارم کر کے دکھائیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آپ بڑھائیں تو ویسے آپ کو جو جوتیاں پڑیں، نہ بڑھائیں تو جو معیشت کی خراب صورتحال ہے وہ آپ کریں۔ یہاں پہ ہم کہتے ہیں اور خاور گورنمنٹ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں الیکشن کرائیں، اور الیکشن کرائیں گے تو یہ پٹ جائیں گے، اور ان کو پتہ کہ ہم پٹ جائیں گے۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ اب وہ 1977 والی ضیاء الحق والی صورتحال جو ہے کچھ معنوں میں ان کو پیش آ رہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹا دیا، جب وہ لاہور آیا، ملتان آیا، جب تب پتا چلا کہ اس کی تو مقبولیت ٹوٹنے کے بجائے بڑھ گئی ہے، اور پھر ہم کیا کریں؟ پھر سمجھ نہیں آ رہی تھی، پھر 302 کا مقدمہ بنا، یہ سارا قتل کیس والا، وہ اب کر نہیں سکتے، وہ حالات نہیں ہیں، وہ پاکستان نہیں ہے، وہ زمانہ نہیں ہے، وہ دور گزر گیا، وہ اب آپ ٹویٹ سے ہی کام چلا سکتے ہیں، ٹویٹوں سے مارشل لاء نہیں لگتے اور 302 کے مقدمے نہیں بنتے، تو یہ ایوری تھنگ از آؤٹ آف کنٹرول۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں پتا تھا کہ ہمیں یہ ہے، اور چھوڑے آپ کو پتا تھا، آپ کو تھپکی دے دے کے سارا کچھ کر کے تیار کر کے آپ جو تھے وہ پتہ نہیں کس کے سے ملتے رہتے تھے، وہ آپ کی اتنی عقل نہیں تھی کہ یہ ہم نہیں کنٹرول کر سکیں گے، اور یہاں پہ آ کے جی ہم نے نہیں کیا، یہ نہیں کیا فلانا، یہ تو ایک تھپکی کی مار ہے، جو رائٹ کوارٹر سے تھپکی مل گئے کہتے اوہ ہم تو بس پار ہو گئے جی، بات ہو گیا، وہ جو ہیں ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں، اب اس کو نکال دیا آپ نے، کامیاب ہو گئے، تو یہاں سے تو آپ سے کچھ ہو ہی نہیں رہا، مطلب سارے ڈرامے، اور پریشانی بڑھ رہی ہے ساروں کی، بالکل پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، اور لگ ایسا رہا ہے کہ عمران خان کو اقتدار سے نکالنا آسان تھا اس حکومت کے لیے، لیکن معیشت کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ سلمان صاحب، پاکستان کے عوام کے فیصلے لنڈن میں ہو رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ایسی مجبوری تھی کہ اجلاس بلا لیا گیا قائد کی جانب سے اور وزراء سمیت وزیر اعظم پاکستان چلے گئے ہیں، اور فیصلے کیا ہوئے ہیں؟ اس اجلاس سے نکلا کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو ابھی جو کہی گئی ہے نا کہ ضیاء الحق والی صورتحال، میرا نہیں خیال کہ اب کوئی پاکستان کے اندر ضیاء الحق والی صورتحال ہوگی، نہ پاکستان اس کا مکمل ہو سکتا ہے۔ اچھا، دیکھیں بات یہ کہ اصل چیلنج معاشی رائے میں کہہ رہا تھا مقبولیت کے حوالے سے، میں وہ مارشل لاء کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، بات یہ کہ اصل چیلنج معاشی صورتحال ہی تھی، اور جس بنیاد پر عمران خان صاحب کو نکالا گیا، دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں کہ اگر نکالا گیا تو وہ ایک خالصتاً آئینی اور قانونی اور سیاسی عمل ہے، لیکن جس بنیاد پر آپ اسے چارج شیٹ کر رہے تھے وہ تھی پاکستان کی ابتر معاشی صورتحال، کہ 3.5 سال کے اندر جو کچھ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہوا کوئی ڈھکا چھپا نہیں تھا، آپ نے ان کو چارج شیٹ کیا، اور دیکھیں وہ تو ایک نیا تجربہ تھا۔ ادھر پاکستان کی جو بڑی مؤثر پارٹیز تھی، کیا آپ نے بھی کوئی تیاری نہیں تھی کی؟ اور جب آپ یہ لانگ مارچ کر رہے تھے مہنگائی کی بنیاد پر تو یقین تھا لوگوں کو کہ یہ آ کے صورتحال کو بہتر بنائیں گے۔ اب یہ کہ صورتحال بہتر کیوں نہیں بن پا رہی؟ دیکھیں آج ہی عمران خان صاحب نے جو ایک ٹویٹ کیا کہ نیوٹرلز کو ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ٹویٹ سے میں نے جو مطلب اخذ کیا ہے کہ حالات کا ان کو پتا تھا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں معاشی حوالے سے، اور آپ ایک آئی ایم ایف کی قسط کے لیے مرے جا رہے تھے، اور آئی ایم ایف کا خوف ماضی کے حکمرانوں پہ بھی ہے اور آج کے حکمرانوں پہ بھی۔ بھائی آئی ایم ایف سے آپ رجوع کیوں کرتے ہیں؟ کیا پاکستان
وسائل کے حوالے سے ایک اچھا ملک نہیں ہے. وہ وسائل جاتے کہاں پر ہیں؟ دیکھیں جو وسائل پاکستان کے لوگوں پہ خرچ ہونے چاہیے تھے وہ وسائل پاکستان کی اشرافیہ پہ ہوتے ہیں. اور میں مسلسل اس پروگرام کی وساطت سے یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمارے حکمران اقتدار میں آنے سے پہلے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے رجوع پہ ہم خودکشی کو ترجیح دیں گے. اور ماضی کے اندر بھی مجھے یاد پڑتا ہے خود سابق کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کے قریب تر تھے. بھائی یہ آئی ایم ایف کی ضرورت آپ کو کہاں پیش آتی ہے کہ جب آپ کی عیاشیاں پاکستان کی سیاسی اشرافیہ کی عیاشیاں اسی طرح چل رہی ہوں اور ایک وزیر 6 گاڑیاں چلا رہا ہو اس کے عملے میں ہو, اس کے بعد آپ دیکھ لیں. آپ ماضی کی بات کر رہے ہیں لیکن میں آج کی بھی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو آج کی میں یہ کہہ رہا ہوں شریف صاحب ہیں ان کے وزراء ہیں کہ آپ ان پر الزام لگا رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو سیاسی اشرافیہ کی بات کر رہا ہوں. لندن میں کیا ہوئے ہیں یہ بتائیے. فیصلے لندن میں یہ ہو رہے ہیں کہ جی بات ہے کہ ایک تو لندن جانے کے بعد پاکستان کے اندر جو دو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ آج بھی سیاسی طاقت کا منبع نون لیگ کا نواز شریف ہی ہے. اچھا. اس لیے کہ پرائم منسٹر صاحب اپنی کیبنٹ کو لے کے وہاں گئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ خود حکومت کے حوالے سے یہ تاثر عام ہوا ہے کہ حکومت ویک ہے کہ وہ اپنے پرائم منسٹر صاحب وزراء کو لے کے وہاں جا رہے ہیں. آخر کون سی ایسی بات تھی جو یہاں نہیں ہو سکتی تھی یا یہاں سے نہیں ہو سکتی تھی؟ دیکھیں وہاں پر دو چیزیں کہ وہاں پر فیصلے کیا ہوئے ہیں. 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ انہوں نے کچھ ترامیم جو ہیں وہ طے کی ہیں اور وہ یقیناً انہوں نے کرنی تھی. اس میں جوڈیشل ریفارمز ہیں, نیب میں ترامیم ہیں, اس کے علاوہ انتخابی اصلاحات میں تو ایک چیز انہوں نے کہا ہے کہ صرف ہم نے ختم کر لیا ہے. اس کا مطلب کہ اس حوالے سے وہ کلیئر ہیں کہ یہ ای وی ایم مشین جو ہے نا اس کا انہوں نے خاتمہ کرنا ہے. لیکن جو چیز بڑے فیصلوں کے حوالے سے وہ جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ ایک کنفیوژن پاکستان مسلم لیگ نون میں جو حکمران پارٹی ہے کہ آئندہ الیکشن کے حوالے سے جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے. دیکھیں ایاز صاحب نے تو اشارہ کیا, آپ ذرا وہ سری لنکا کے حالات کا جائزہ لے کے دیکھیں. کون تھے وہ, پالیسیز کیا تھیں, پھر دیوالیہ اپنے آپ کو کیوں ڈکلیئر کیا. یہ ساری صورتحال میں کسی آپ ایک پارٹی کو مرد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ جو 3.5 سال والے ہیں وہ لا کے انہوں نے کہا جی کہ ہم نہیں ہوں گے تو دیوالیہ ہو جائے گا. آگے بھی جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے یہ سارے ہی ذمہ دار ہیں اور جو لیڈرشپ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے نہیں بچا سکتی, پاکستان کے عوام کے اندر مہنگائی, بے روزگاری, غربت کا خاتمہ نہیں کر سکتی, یہ بتائیں کہ ان کے اپنے جو معاملات ہیں ان میں بھی انہوں نے کوئی کٹ لگایا کسی طرح کا. اور یہی صورتحال ہے کہ ہر پاکستان کا باشعور شخص چاہے تعلق اس کا کسی بھی پارٹی سے ہو اس صورتحال پہ پریشان ہے. اور آپ کے ہاں ہر آنے والے دن کے اندر محاذرائی, تناؤ, ٹکراؤ, الزام تراشی, گالی گلوچ بڑھتا جا رہا ہے. اور بات یہ کہ یہ سازشی عمل جو ہے یہ بھی بات کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ سازشی عمل کیا تھا. کہ بار بار کہنا کہ امریکہ نے, میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا رہا ہوں کہ امریکہ سے کبھی بھی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. وہی امریکہ تھا جو جنرل مشرف کو کہتا تھا کہ ہم پاکستان کو جنرل مشرف کے اندر سے دیکھتے ہیں. آج کیا صورتحال ہے جنرل مشرف کی, کوئی سے پوچھا بھی نہیں ہے. دیکھیں میں آخری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت تک معاملات حکومت کے پاس ہیں. اگر حکومت معاشی حوالے سے ٹیک آف نہیں کر پاتی اور خاص طور پہ جو آئی ایم ایف کی تلوار ہم پہ لٹکی ہوئی ہے اس کا کوئی سدباب نہیں ہوتا اور لوگوں کو ریلیف نہیں ہوتا. پیٹرول اور بجلی پہ اگر بم چلائے گئے تو پھر ماضی کی حکومت اور آپ کی حکومت میں کوئی فرق نہیں ہوگا. لوگوں کے اندر ایک رد عمل موجود ہے. آپ سے لوگوں نے جو توقعات قائم کی تھی وہی سلسلہ جو عمران خان نے مایوس کیا پھر آپ سے مایوسی ہوگی. لیکن سلمان صاحب اہم فیصلوں سے متعلق میں پوچھ رہی ہوں, کیا کنسنسس ہے نون لیگ کے اندر کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی, اور نواز شریف کی واپسی سے متعلق کیا فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیں یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ ان کی حکومتی پالیسی کچھ اور ہے, اچھا جماعتی پالیسی کچھ اور ہے. حکومتی پالیسی اس لیے کہ وہ ایک اتحاد میں بیٹھے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں, اور پارٹی پالیسی جو ہے وہ لے کے شاہد خاقان عباسی اور مریم نواز آگے بڑھ رہی ہیں. خواجہ آصف نے بھی جو بات کہی ہے نا, دیکھیں بات یہ کہ حالات معاملات کا رخ کیا ہے. اس وقت جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں سیاسی آپشن صرف ایک ہے, سیاسی آپشن صرف ایک ہے کہ آپ جتنی جلدی ممکن ہو آپ عام انتخابات کی طرف بڑھیں. اور کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. جس وقت انتخابات کا بگل بجتا ہے, ہم نے بھی کئی انتخابات کور کیے ہیں, اس وقت جو صورتحال بنے گی لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں اور لوگوں کا فیصلہ ہمیشہ درست ہوتا ہے. دیکھیں پاکستان 2 ٹکڑے اس لیے ہوا کہ پاکستان کے لوگوں کا فیصلہ درست تھا,
لیکن اس وقت بھی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا تو ملک ٹوٹ گیا. خدا نخواستہ اگر پاکستان کے سیاستدانوں نے اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی نہ کی اور یہ جو کچھ کرتے جا رہے ہیں یہ انارکی کو جنم دینا چاہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو بھی اپنے اندر جان پیدا کرنی چاہیے اور ان پہ پریشر بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز کہہ رہی تھی, مریم نواز ایسا کہہ رہی تھی کہ ہمیں عمران خان کا چھوڑا ہوا گن صاف نہیں کرنا چاہیے, یعنی وہ چاہتی ہیں کہ ہم جلد از جلد انتخابات میں جائیں. آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات کے بغیر ہم انتخابات میں نہیں جا سکتے. تو حکومتی اتحاد میں کیا اس معاملے پر اختلاف ہے؟ اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مریم نواز کہتی ہیں کہ ہمیں عمران خان کا گن صاف نہیں کرنا چاہیے اور جلد از جلد انتخابات کی جانب جانا چاہیے, لیکن لندن میں جو فیصلہ اب تک سامنے آیا ہے اس کے مطابق اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی. اور آصف علی زرداری بھی پریس کانفرنس میں واضح کر چکے ہیں کہ انتخابی اصلاحات کے بغیر ہمیں انتخابات میں نہیں جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, ایک تو لندن مشن کا مقصد کیا ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اتحادی اس معاملے پر ایک پیج میں نہیں ہے؟ دیکھیے, اس پہ جہاں تک الیکشن کب ہونا ہے اس پہ اتحاد پہ نہیں ہے. جو گورنمنٹ ہے اس وقت شہباز شریف کی, وہ مدت کو پورا کرنا چاہے گی اور بہت سے الائٹ بھی یہی چاہتے ہیں. جب تک ان کی پہ مجبوری نہیں ہوگی کوئی, الیکشن پہلے نہیں ہو سکتے. اور ویسے بھی کتنی مدت رہ گئی ہے کہ یہ جو اتنا بڑا ایجنڈا, ریفارم ہوں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, ٹائم کتنا رہ گیا ہے آپ کے پاس؟ تو مجبوری ہوئی تو الیکشن جلدی ہوگا, ورنہ حکومت کی مرضی نہیں. دیکھیے, لندن کی آپ نے بات کی, میرے نزدیک پرائم منسٹر نے اور ان کی کیبنٹ کے اچھے خاصے ممبران نے, کم از کم پی ایم ایل این کے بیشتر ممبران نے وہاں جا کر اپنی حیثیت اور وقت کو کم کیا ہے, اپنے وقار کو گرایا ہے. میرا تو خیال یہ ہے کہ اس کو بیلنس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لندن کو پاکستان کا متبادل ہیڈ وہ جو ہے نا کیپٹل ڈکلیئر کر دیا جائے, ایک اسلام آباد اور متبادل وہ جس طرح کیمپ آفس ہوتا ہے نا پرائم منسٹر کے, سمر کیپٹل کر دو. بالکل صحیح ہے. سمر کیا ہے, وہ تو مستقل کیپٹل ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ جی ان کا یہ کیمپ آفس, پرائم منسٹر کے اتنے کیمپ آفس, چیف منسٹر کے کیمپ آفس, تو لندن وہ کر دیں. ویسے لندن ایک بار ڈکلیئر ہوا ہے کیمپ آفس, وہ لمبی بات. یہ لندن اتنی اہمیت کیوں اختیار کر گیا پاکستان کی سیاست میں؟ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے اپوزیشن میں ایک لندن پلان بھی بڑی باتیں ہو رہی تھی سیاست میں, جب عمران خان صاحب دیکھیں نا اس طرف نہ جائیں, پھر آپ کا آج کا موضوع آگے پیچھے ہو جائے گا. میں آپ اس پہ بات کرنے کو تیار ہوں, لیکن وہ پھر ٹاپک ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں, میرے نزدیک اس سے حکومت کا وقار گرا ہے اور یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ جو کیبنٹ ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. اوقات فائدہ صرف ایک بندے کو ہوا ہے, اوقات اس کی ہے جو بندہ لندن بیٹھا ہوا ہے اور اسی کے پاس یہ گئے ہیں. اور اس سے نہ صرف آپ کی ایگزیکٹو کی, پرائم منسٹر آفس کی ہیومیلیشن ہوئی ہے, بلکہ جوڈیشری کی بھی ہیومیلیشن ہوئی ہے. کیونکہ جس شخص کو یہ ملنے گئے ہیں, جس لیڈر کو وہ ملنے گئے ہیں, اس کے بارے میں جوڈیشری کے کچھ فیصلے موجود ہیں. وہ فیصلے اپنی جگہ ویلڈ ہیں. یا تو وہ فیصلے چینج ہو جائیں تب ہم کہہ سکتے ہیں, ماضی میں بھی چینج ہوئے ہیں فیصلے ان کے بارے میں, تو اگر یہ چینج ہو جائے گا تو ٹھیک ہے. لیکن جوڈیشری نے ایک خاص چیزیں اس کے بارے میں کہی ہیں, لیڈر کے بارے میں, اور آپ جا کے اسی سے گائیڈنس سیکھ کرتے ہیں. تو میرے نزدیک یہ غیر ضروری تھا اور اس سے شہباز شریف کے وقار میں اضافہ نہیں ہوا ہے. ابھی ایک اور مسئلہ آنے والا ہے جس سے میرا خیال یہ اس حکومت کے لیے مزید پرابلم ہوں گی. دیکھیے, آپ کے فارن منسٹر 17 تاریخ کو امریکہ جا رہے ہیں. موجودہ کانٹیکسٹ میں, پاکستان کے موجودہ ڈومیسٹک کانٹیکسٹ میں, وزیر خارجہ بننے کے 3 ہفتے کے بعد آپ اپنا پہلا دورہ اس ملک کا کرتے ہیں جس ملک پہ ایک بڑی کنٹروورسی پاکستان میں موجود ہے. اس سے وقار میں اضافہ نہیں ہوگا. اور امریکہ کے پاس اگر آپ نے کچھ لینا ہے, کچھ حاصل کرنا ہے, تو اس کے بڑے آسان طریقے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا چاہتا ہے امریکہ, آپ کو مدد مل جائے گی. نمبر 1, یوکرین پہ آپ کی پالیسی بدلنی چاہیے. اچھا, چین پہ آپ پالیسی پہ پل بیک کریں, چینج نہ کریں, پل بیک کریں, تب آپ کی بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور افغانستان میں امریکہ کا جو ایجنڈا ہے, امریکہ جو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے وہاں ایکسٹریمسٹ گروپ کو, اس ایجنڈے کو فیسیلیٹیٹ کر دیں آپ, تو آپ کو مدد مل جائے گی. اگر آپ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور جو کہ میرا نہیں خیال کہ اس حکومت میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ اس قسم کے بولڈ فیصلے لے سکے,
تو معاملہ اٹکا رہے گا. دیکھیے بات یہ ہے جو پرابلم اس وقت ہوئی بھی ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ جب 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو پاکستان پہ قرضے تھے اور پاکستان پہ ڈیفالٹ کا خطرہ تھا. اس وقت اس حکومت نے سعودیہ سے کچھ لیا, یو اے ای سے کچھ لیا, چین سے کچھ لیا, آئی ایم ایف سے کچھ لیا اور اس سے وہ ڈیفالٹ سے بچ گئے 2018 میں. اس وقت بھی آپ کی سچویشن ایگزیکٹلی وہی ہے. اس وقت اگر آپ کو ایڈ مل گئی سعودی عربیہ سے, یو اے ای سے, کہیں اور سے, آئی ایم ایف سے, امریکہ نے اشارہ کر دیا ورلڈ بینک سے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے, تب تو آپ اکانومی کو سالویج کر سکتے ہیں, بجٹ ٹھیک دے دیں گے. ورنہ آپ کی سچویشن اس قسم کی ہے کہ آپ اس کو ہینڈل نہیں کر سکیں گے. اور پرابلم ہماری حکومت کی یہ ہے کہ یہ حکومت, نئی حکومت جو ہے, سیاسی لڑائیوں میں مصروف ہے. بالکل ان کے لیڈرشپ کی تقاریر کو انالیسس کیجئے نا, کانٹینٹ انالیسس, کہ جو یہ تقریریں کرتے ہیں ان میں جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ کیا باتیں ہیں, ان کا آپ کیجئے کانٹینٹ انالیسس. اور کانٹینٹ انالیسس سے پتہ لگے گا کہ اس ملک کو خطرہ عمران خان ہے, اس کو کسی طرح کنٹین کرنا ہے. جبکہ میرے نزدیک اس ملک کے فیوچر کو جو تھریٹ ہے وہ اکانومی ہے, اور اگر اکانومی میں اگر صحیح فیصلے یہ نہیں کریں گے تو پاکستان کے لیے بہت مشکلات بڑھ جائیں گی. لیکن سوال تو یہ بھی ہے کہ معیشت اس نہج پر پہنچی کیسے ہے؟ نئے آنے والوں کی وجہ سے معاملات یہاں تک پہنچے ہیں یا جانے والوں کی وجہ سے؟ خاور کی جانب جاؤں گا ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس وقت کم ہے. خاور ایک تو یہ بھی بتا دیجیے, ذرا کلیئر کر دیجیے کہ کس طرح سے پہنچا. لیکن قبل از وقت انتخابات پر جو خان صاحب اس وقت ایک ملک کی مہم چلا رہے ہیں اور تحریک انصاف 20 تاریخ کے بعد لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہی ہے, ان کا مطالبہ ہے کہ قبل از وقت انتخابات ہوں. لیکن آصف علی زرداری کی پریس کانفرنس کے بعد اور لندن میں جو فیصلے میں یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی, یعنی نئے انتخابات, جلد انتخابات کی امید رکھنے والوں کے لیے مایوسی ہے. اب دیکھیں, اس سے پہلے ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا تمام اس طرح نون لیگ کی قیادت جب گئی تھی لندن, وہاں پہ بھی جب میٹنگز ہوئی تھیں تو میٹنگز کے بعد, میٹنگ کے دوران قسم اٹھائی گئی تھی کہ اس میٹنگ میں جو کچھ فیصلہ ہوا ہے اس کے اوپر بات نہیں کی جائے گی. آج بھی تمام اخبارات اگر پڑھیں تو اس میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ جو میٹنگ کل ہوئی ہے, 2 دن جو میٹنگ وہاں پہ جاری رہی ہے, جو فیصلے ہوئے ہیں ان کے اوپر قسم اٹھائی گئی ہے کہ آپ جو ہے اس کے اوپر بات نہیں کریں گے, ہم واپس جائیں گے, واپس جا کے اپنے اتحادیوں سے بات کریں گے, تو پھر اس کے اوپر جو ہے لب کشائی کی جائے گی, میڈیا کو, عوام کو بتایا جائے گا. اس وقت جب قسم اٹھائی گئی تھی تو واپس آ کے آپ کو یاد ہوگا وہ ایکسٹینشن کا ایشو تھا, وہ جو پارلیمان کے اندر پھر جو باجماعت ووٹ دیا گیا تھا. اب جو چہم گوئیاں ہیں جو چل رہا ہے, جو ہمارے پاس انفارمیشن پہنچ رہی ہے چھن کے وہاں سے لندن سے, وہ یہی ہے کہ فیصلہ یہی ہے, بات چیت جو ہوئی ہے کہ پارٹی کے اندر کے جناب اعلیٰ اگر ہم موجودہ معاشی حالات کو لے کے آگے چلیں گے تو پارٹی کو سیاسی طور پہ زیادہ نقصان ہوگا, تو مناسب یہ ہے کہ ہمیں جلدی انتخابات کی طرف جانا چاہیے. مجبوری یہ ہے مریم کہ آپ چونکہ ایک 12-13 جماعتوں کا اتحاد ہیں, ان کے ساتھ آپ نے ایک پلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے آگے جانا ہے, ایک لارجر فریم ورک ہے. ظاہر ہے پیپلز پارٹی تو ماشاءاللہ خوش ہے, ہنی مون پیریڈ ہے, ان کی منسٹریز بھی اچھی ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب پوری دنیا کے اندر اپنے تعلقات بنا رہے ہیں, شہری رحمان صاحبہ موسم کے اوپر بات کرتی ہیں, ان کی جو ہے جو بیس پی چیئرمین بنی ہے ڈاکٹر شازیہ مری, وہ غریبوں میں پیسے بانٹ رہی ہیں, ہنسی خوشی ان کے کام چل رہے ہیں. لیکن خبر آپ اس پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں اور اہم فیصلے ہو سکتے ہیں مئی کے مہینے میں. کیا آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی انفارمیشن ہے کہ شہباز شریف صاحب پر کوئی دباؤ ہے جلدی انتخابات کرانے کا؟ میں اسی طرف آ رہا تھا مریم. اب سوال بنیادی طور پر جو پارٹی کے اندر ڈسکس ہوا ہے وہ یہی ہے کہ کرنا کیا ہے. پارٹی کے اندر ایک اکثریتی رائے یہ کہتی ہے کہ ہمیں انتخابات کی طرف جانا چاہیے. آپ جو اتحادی ہیں, آپ کے بڑے اتحادی, آپ نے تو ان کا جو لیکچر سنا تھا محترم آصف علی زرداری صاحب کا, انہوں نے کہا جی میں نے نواز شریف صاحب کو فون کیا اور ان کو سمجھایا ہے کہ جی آپ تھوڑا صبر کریں, تھوڑے سے الیکٹورل ریفارمز ہیں, ہم کچھ آؤٹ آف دا باکس سولوشن کر کے معاملات آگے چلائیں گے, تو پھر دیکھتے ہیں کہ کب الیکشنز کروانے ہیں. سارے کا سارا نقصان ہوگا نون لیگ کو. اب نون لیگ واپس آئے گی, واپس آ کے پھر وہ جب بات کریں گے ان لوگوں کے ساتھ, دیکھیں اب کیا مدعا آگے نکلتا ہے. لیکن زیادہ انڈیکیشن یہی مل رہی ہیں کہ انتخابات کی طرف جانا پڑے گا. آج کچھ صحافیوں کے ساتھ دوبارہ وہ مشہور زمانہ جو ملاقات ہوتی ہے, میری جو آف دا ریکارڈ ویسے ڈسکشن تھی مختلف سوالات کے اوپر خان صاحب کے ساتھ, تو ان سے یہی سوال کیا گیا کہ انتخابات آپ کیسے کروائیں گے, کیسے ممکن ہے.
تو وہ کافی اپٹمسٹک لگ رہے تھے کہ جی انتخابات کی طرف ہم چلے جائیں گے، امید یہی ہے۔ رابطے یقینی طور پر ہیں، میسجنگ بھی ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے جب اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو مسئلے کو حل کرنے کے لیے ساری جو سیاسی قوتوں کو آن دا ریکارڈ لینا پڑتا ہے، جو آن بورڈ لینا پڑتا ہے، امید یہی کی جا رہی ہے۔ لیکن جو بات اصل میں جو سب سے بڑا میرے خیال میں جو ڈرامہ جو دیکھنے کو مل رہا ہے نا، یقین کریں کہ میرے خیال میں ہم نے ریکارڈ بنا دیا ہے۔ ایک ایکیوزڈ ہے منی لانڈرنگ کا، وہ پہلے پرائم منسٹر بنتا ہے، پھر اپنا نام ECL سے نکالتے ہیں، غلط یا صحیح فیصلہ ہوا ہے آپ کو پتہ ہے۔ نواز شریف صاحب اس وقت کانویکٹ ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے ملتے ہیں، ملنے کے بعد قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، اس کے بعد یہ واپس آئیں گے، اور یہ ملک چل رہا ہے۔ اور ہمیں تو یہ تو بتایا گیا تھا جناب اعلیٰ اسی پروگرام کے اندر کہ جناب اعلیٰ جو ہی یہ آئیں گے ان کے پاس سارے کلیے ہیں، ایک ایکسپیرینس ٹیم ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب جتنی بری طرح آپ ایک مہینے کے دوران سمجھا یہی جا رہا تھا کہ اقتدار سنبھالنے کی تیاری کے ساتھ ساتھ علم ہوگا آنے والوں کو کہ کس قسم کے چیلنجز ہیں اور ان کے پاس اس کا حل بھی ہوگا۔ اس وقت حالات یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اب حکمرانوں کی دانش کا امتحان ہے اور یہ فیصلہ سازی اور فیصلوں کے نفاذ کا وقت ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ISPR کی جانب سے ایک بار پھر واضح کر دیا گیا ہے کہ فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ سینئر سیاستدانوں کی طرف سے مختلف مواقع پر نامناسب بیانات دیے جا رہے ہیں، کافی عرصے سے برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جب DG ISPR سے سوال ہوا کہ سیاسی جلسوں میں فوج کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ عام انتخابات کروائے جائیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ انتخابات کا فیصلہ سیاستدانوں نے کرنا ہے، فوج نے نہیں۔ ایاز صاحب، حیرت کی بات ہے کہ جب فوج سیاسی معاملات سے دور رہنا چاہتی ہے تو کیوں سیاستدان بار بار انہیں مخاطب کر رہے ہیں اپنے جلسوں میں؟ یہ DG ISPR میرے خیال انہوں نے ایک سے زیادہ بار ایسے وہ کیا ہے۔ وہ شیکسپیئر کا ڈرامہ ہے ہیملیٹ، اس کی ایک فیمس لائن ہے، می تھنکس دا لیڈی پروٹیسٹس ٹو مچ، کہ وہ ایک خاتون کے بارے میں تھا، اس کا ذکر ہو رہا تھا، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ اپنی پارسائی کا کچھ زیادہ ہی دعویٰ کر رہی ہے۔ تو یہ ایسی نہج پہنچنی نہیں چاہیے اور اس نوبت نہیں آنی چاہیے کہ اداروں پہ اتنی انگلیاں اٹھیں اور ایسی کریں۔ تو اس پہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں ایسی نوبت آئی ہے، کیوں ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور PTI والے جو ہیں وہ سب کچھ ہے، ایک بات ہے PTI والے ڈائریکٹ کوئی بات نہیں کر رہے، اشارے کنارے میں کہہ دیتے ہیں فلانا نیوٹرلز کا لے کے، لیکن یہ جو بالکل پارسائی کا دامن جس پہ اجارہ داری ہے نون لیگ کی، وہ تو نام لے لے کے وہ جلسے آپ کے پاس وہ یاد ہیں، محفوظ ہیں، اور جو ہمیں بتائے جاتے تھے کہ گجرانوالہ کا جلسہ دیکھنے کیسا ہے اور فلانے کا جلسہ، اس میں تو نام لے لے کے وہ کہتے تھے۔ تو یہاں تک آنا نہیں چاہیے۔ ایک یہ جو چیز ہے ہمارے ملک میں جسے وہ اصطلاح کہتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ، اور یہ جو ہے اس سے تھوڑا اجتناب کرنا چاہیے۔ اور یہ جو سارا ڈرامہ جو ناٹک یہاں پاکستان میں ہوا ہے، اسی وجہ سے ہے کہ یار یہ تو ان کے کوئی ذہنوں میں تھی نہیں چیز، تو سب کچھ کیسے مل گئے، کہاں سے وہ مولانا فضل الرحمان، اور یہ تو ان کو کون لایا۔ تو ایسی چیزوں سے اجتناب صورتحال اجتناب کی ضرورت ہے۔ لیکن سلمان صاحب، سوال یہ ہے کہ ادارے کو کیوں بار بار مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسی اسٹیٹمنٹ دیں؟ دیکھیں مریم، ایک ایسی صورتحال میں جب ہمارے مغربی بارڈر پہ ہمارے فوجی جوانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہو، وہ شہادتوں کی ایک تاریخ رقم کرتے ہوں، اس حوالے سے ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرنے کی ضرورت تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ ناٹک 1 کی بات کی ہے یا ناٹک 2 کی بات کی ہے، سیاسی تاریخ یہی ہے۔ اور ایک وقت تھا جب پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو کوئی ٹارگٹ کرتا تھا تو ہم پوری یکسوئی سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ دشمن کا ایجنڈا ہے، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ صورتحال طاری ہوئی، اور وہ لوگ جو پاکستان کی ذمہ دار پوزیشنز پہ رہے ہیں وہ بالواسطہ طور پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں یا بلا واسطہ طور پہ، یہ تو اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے کہ کوئی میر جعفر قرار دے رہا ہے اور کوئی کچھ قرار دے رہا ہے۔ اپنے اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور یہ اچھی بات ہے کہ فوج کے ترجمان نے بار بار یہ بات کہا ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم
अपने आप को अपने असल मकासद से हमांग कर रहे हैं। और ये चीज़ तो हमारे पास आईने पाकिस्तान की सूरत में नुस्खा कीमिया मौजूद है कि अगर हमारे अदारे अपने आप को आईने पाकिस्तान का पाबंद कर लें और अपने मकासद तक खुद महदूद कर लें तो उन अदारों की कारकर्दगी भी बेहतर होगी और पाकिस्तान के अंदर भी इस्तेहकाम। ठीक है डॉक्टर साहब, रियासती इदारों को टारगेट करने का अमल, इसके रियासत पर क्या असरात मुरतब होते हैं? देखिए, इससे जो है ना, जो है अदारों का जो एक रोल है वो उससे अंडरमाइन होता है। अदारे जो हैं वो एक स्टेट पॉलिसी को लेकर चलते हैं और अदारों का, देखिए अदारे गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं, लिहाजा जो भी गवर्नमेंट होगी उससे एक स्पेशल रिलेशनशिप अदारों का होगा क्योंकि गवर्नमेंट है। जब गवर्नमेंट बदल जाएगी अगली हुकूमत से भी होगी। लेकिन हमारे यहाँ जो ये इस किस्म की बातें जो की जाती हैं, इसकी मेरा ख्याल है दो वजूहात हमें बड़ी नज़र आती हैं। पहली तो ये है कि हमारी पॉलिटिक्स में तकसीम दर तकसीम इतनी ज़्यादा हो गई है और उसके साथ साथ हमारी सियासी लीडरशिप और सियासी जो है जमातें अपने जमाती मफाद से आगे सोच नहीं सकती। लिहाजा जिस वक्त अगर उनको कोई ये ख्याल पैदा हो जाए कि फ़लाँ अदारे से हमें नुकसान पहुँच रहा है तो अदारे के ख़िलाफ़ बयानदारी कर देंगे, और अगर हो फ़ायदा नज़र आए तो वो फिर हमें उसकी तारीफ़ में नज़र आएंगे। हमने देखा है माजी में कि सियासी जमातें पाकिस्तान की सिविलियन सुप्रीमेसी की बात नहीं करती, वो चाहती ये हैं कि जो अदारे हैं वो उनकी मदद कर दें, उनके एजेंडे को प्रमोट कर दें। एक तो फैक्टर ये है कि ये हमारा सियासत का एक ट्रेंड बन गया है और इसको डिस्करेज करना चाहिए। दूसरा इसका फैक्टर है पाकिस्तान की हिस्ट्री। उस हिस्ट्री की वजह से भी बहुत से लोग ये समझते हैं 58 में ये हुआ, 69 में ये हुआ, आइंदा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक हिस्ट्री भी बात आपको कि अब हालात बदल चुके हैं और अब हम गैर जानिबदार हैं। लेकिन खबर सियासी जलसों में चाहे आर्मी चीफ की तकर्रुरी का मामला हो, नए इंतखाबात कराने के लिए फ़ौज को मुखातिब करना या न्यूट्रल की बात हो, अब सियासतदान कोई सबक सीखेंगे? देखिए, ये इंतहाई नामुनासिब अमल है, नहीं होना चाहिए। 3.5 साल PDM तमाम जलसों के अंदर एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट करती रही, नाम ले लेके करते रहे। वो यही कहते थे कि ये एक रिग्ड असम्बली है, एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, आप पीछे हट जाएं, हम इनको देख लेंगे और हम इनके साथ अपना हिसाब किताब कर लेंगे। अब उसी तरह का बयानिया जो है मौजूदा अपोजिशन है PTI की तरफ से, वो डायरेक्ट नहीं है, इशारों कनायों के अंदर बात कर रहे हैं। तो एवेंचुअली इसका कोई हल निकलना है ना, हल निकालने के लिए जाहिर है एक ऐसे किसी इदारे को या ऐसा आपको माहौल बनाना पड़ेगा जिसकी कोई बात सुन ले। और मेरे ख्याल में हल इसका वाहिद यही है कि दोबारा आवाम के पास चले जाएं, वहाँ से एक जिस पार्टी को मैंडेट मिलता है थोड़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से इंतजाम किए जाएं, वो आ जाएं, अपनी हुकूमत करें। जब तक ये लड़ाई जारी के बयान के मुताबिक इदारे अपना आईनी किरदार अदा कर रहे हैं, तो सियासतदानों को भी चाहिए कुछ संजीदगी का मुजाहरा करें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।